अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपसे शेयर करनी है। सबसे पहली चीज ये सामने आप खबर देख सकते हैं कि चाइना और सऊदी अरेबिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो 9 अरब डॉलर का कर्जा है उसको रोल ओवर कर देंगे फाइनेंशियल ईयर यानी माली साल 2024-25 के लिए। अब ये वो कर्जे हैं जो हमने पहले लिए हैं, ये रोल ओवर हो जाते हैं, हमें आसान शराइत सम टाइम हो जाती हैं, शराइत नरम हो जाती हैं। ये कर्जे हम वापस करने की पोजीशन में नहीं है। जब ये हुकूमत आई, आपको याद होगा, इन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे सरमायाकारी आ रही है। बाहर जाके इन्होंने बड़े दौरे किए। जिस वक्त पीडीएम की पहली हुकूमत थी, बिलावल साहब वजीर खारजा थे। मुझे आपको दोबारा याद करवाने की जरूरत नहीं है। जिधर भी गए इन्होंने कहा कि जी बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है, सऊदी अरब से आ रही है, कुवैत से आ रही है, यूएई से आ रही है। अब तक कितने डॉलर पाकिस्तान में आए हैं वो आप ही मुझे बता दें। मतलब अभी भी हालत ये है कि हम अपने कर्जे जो है वो रोल ओवर करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको याद होगा ये जिनीवा भी गए थे और जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्लड इफेक्ट्रीज के लिए, और उसमें कहा गया था कि दुनिया ने इतना बड़ा एतबार किया है हमारे ऊपर और 9 या 10 अरब डॉलर देने का वादा किया है। उसमें से कितने डॉलर अभी तक पाकिस्तान आ चुके हैं, कितने प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं वो हमें नहीं पता, कितनी सरमायाकारी आई है। जितने हुकूमत ने दावे किए, इनको तो चाहिए कि बैठे वुजरा जो लंबी लंबी लाइन लगा के बैठते थे, इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि बताएं कौम को कि जनाब इतने डॉलर आ चुके हैं, इतने प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, इतनी एफडीआई हुई है। कोई भी ऐसी खबर नहीं आई। अगर इस मुल्क के अंदर कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई होती तो यकीन कीजिए इन्होंने बगलें बजा बजा के पूरे मुल्क को जगा देना था। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो हमें खुशी होगी, आपको खुशी होगी, पूरे पाकिस्तान को खुशी होगी। लेकिन अब तक ये हुकूमत बुरे तरीके से नाकाम हुई है। जितने भी इन्होंने दावे किए, जितने भी इन्होंने बातें की, वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। बात वही है कि अभी भी हम चाइना और सऊदी अरब के तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब हमारे कर्जे रोल ओवर कर दो। दूसरी तरफ अब ये जो दोनों ममालिक हैं ये हमारे दोस्त ममालिक हैं, ब्रादर ममालिक हैं। इधर जाके इनको हम बताते हैं कि जी शायद से भी मीठी हमारी दोस्ती है, समुद्र से भी गहरी है, और पता नहीं इससे भी ऐसी है और उससे भी वैसी है। बड़े बड़े हम डायलॉग बोलते हैं। आज तक आपने कभी डायलॉग सुना कि चाइना और इंडिया के बीच में कोई डायलॉग बोले जा रहे हों कि जनाब हमारी दोस्ती ऐसी है और बड़ी गहरी है और ये और कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर का ट्रेड हो रहा है दोनों ममालिक के दरमियान, इंडिया और चाइना के दरमियान। दोनों एक दूसरे से सामान खरीदते भी हैं, दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उनकी कोई बरादराना दोस्ती ये वो नहीं है। मसला ये है कि जब आपने कारोबार करना हो, पैसा कमाना हो, तो आपने कोई रिश्तेदारियां नहीं बनानी होती, आपने कोई दोस्तियां नहीं करनी होती। यहाँ पे दोस्तियां काम नहीं आती। आपने एक बिजनेस, एक वाइबल बिजनेस उनको बताना होता है कि वो इधर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो उनको क्या फायदा होगा, हम उधर जाएंगे तो हमें क्या फायदा होगा। वो करने में अभी तक हम नाकाम रहे। इसी तरह अगर आप चाइना और अमेरिका में देख लें, मतलब इंतहाई सम टाइम तो हालात कशीदा भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कितने 100 अरब डॉलर का उनकी बामी तजारत है। तो ये बड़ा जरूरी है कि तजारत तभी होती है, वो दोस्ती से नहीं होती। आपका दोस्त बड़ा अच्छा हो, आप उससे बड़ी मोहब्बत करते हो, लेकिन उसके पास कुछ होगा ही नहीं तो आप क्या उसके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे? कभी भी आप उसको कहेंगे कि जनाब मैं इधर तुम्हारे साथ ये इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये आपका दिल भी चाहेगा, फिर भी नहीं करेंगे। आपको पता है कि जनाब ये कुछ नहीं कर सकते, उधर उस चीज में उतनी कैपेसिटी नहीं है उस शख्स में या उसके बिजनेस में कि जहां पे मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा और वो पैसा वापस आएगा। तो ये जो आलमी सतह पे ताल्लुकात होते हैं, वो बरादराना ताल्लुकात, ये सब डायलॉग होते हैं। आपने तजारत करनी होती है जहां पे दोनों ममालिक का फायदा, और अनफॉर्चुनेटली उस तरह की फिजा हम कायम करने में नाकाम रहे। नहीं हमारी मार्केट उस किस्म की है। अच्छा जी, जमात इस्लामी का जो चल रहा है धरना, आज भी मीडिया ने भरपूर उसको कवरेज दी, हुकूमती कमेटी भी वहां पे गई, तारड़ साहब भी गए, तारिक फजल चौधरी साहब को भी मैं देख रहा था, मीडिया भी दिखा रहा था। तो खास रियायत दी जा रही है इस वक्त जमात इस्लामी को। मेरे ख्याल में हुकूमत की भी कोशिश होगी कि चलो जमात इस्लामी पॉपुलर हो जाए, इमरान खान की वेव तो थोड़ी कम हो। और ये आईपीपीज का मामला भी उठाया जा रहा है, मतलब कि काकड़ साहब से लेके जमात इस्लामी तक सब एक आवाज हो गए एकदम से आईपीपीज के मामले पे, और हुकूमत वाले बेचारे वैसे ही परेशान हो रहे हैं। मसला इंपॉर्टेंट है, आईपीपीज का मसला उठाना चाहिए, लेकिन ये मसला कोई आज तो नहीं शुरू हुआ, मसला तो बड़े अरसे से है। और जिन लोगों ने मुआहदे किए उन लोगों को दोबारा किस तरह हुकूमत में लाया गया, किसने ये मुआहदे किए। पर एनीवे जमात इस्लामी जो है वो ये कह रही है कि जी हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे, लेकिन अभी धरना लंबा भी चल सकता है, हम मार्च भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट तक जा सकते हैं। ये सहूलतें जो है सिर्फ टीएलपी के बाद अब हम देख रहे हैं कि
کے جماعت اسلامی کو میسر ہیں. دوسری طرف تحریک انصاف والے تو ایک ریلی نہیں نکال سکتے پورے پنجاب کے اندر. ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو رہا اس طریقے سے, اور نہ ہی ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ کتنے دہشت گردی کے ان کے اوپر پرچے ہوئے ہیں یا کیا کچھ ہوا ہے. ویسا کچھ نہیں. حکومت کا رویہ بالکل مختلف ہے جس طرح ان کا رویہ ہوتا ہے تحریک انصاف سے اس کی نسبت. اچھا جی, بجلی کی اگر بات کی جائے تو سرکاری اداروں اور افسران کے لیے مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے پر غور. ابھی بھی صرف غور ہو رہا ہے. مطلب کہ سم لوگوں کو تو کئی 100 یونٹس ملتی ہیں, کئیوں کو 1000 پلس ملتی ہیں, سم لوگوں کو 2000 پلس یونٹس ملتی ہیں, جب پوری قوم کی حالت یہ ہے کہ ہم جا کے کبھی سعودی عرب کے ترلے کرتے ہیں, کبھی ہم جا کے منتیں کرتے ہیں چائنا کی کہ ہمارے قرضے رول اوور کر دو, لیکن ابھی بھی ہمارے افسران کو مفت بجلیاں مل رہی ہیں. جناب ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ان کی مفت بجلی جو ہے وہ ختم کی جائے یا نہ کی جائے, اس کے اوپر جسے آپ کہہ سکتے ہیں غور ہو رہا ہے. ابھی تک غور ہو رہا ہے, مطلب ابھی تک عمل درآمد نہیں, غور ہو رہا ہے. یہ تو ایک دم ساری جس کو بھی جتنی فری بجلی مل رہی ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہونی چاہیے. کسی کو نہ فری پیٹرول ملنا چاہیے نہ فری بجلی ملنی چاہیے. ہاں, جو سرکاری گاڑیاں ہیں جنہوں نے حکومت کا فنکشن کرنا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, سرکاری عمارتیں ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس طرح کی پرکس اینڈ پریولیجز اس ملک کے اندر کہ جہاں پہ 50% یا 45% بچے مناسب خوراک نہیں کھا سکتے, تو حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے خرچے کم آپ کریں. پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ غالباً پنجاب کے جو اسپیکر ہیں وہ 10 کروڑ کی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں. اسی طرح خبر آئی کہ وہاں پہ جو دیگر گاڑیاں بھی کچھ لینی ہے, ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی گاڑی لینی ہے, سیکرٹری اسمبلی کے لیے بھی گاڑی لینی ہے. یہ اس طرح کی خبر رپورٹ ہوتی رہی, میڈیا میں ڈسکس ہوتی رہی. میں دیکھ رہا تھا اس دن یہ ڈسکس ہو رہی تھی, امیر عباس صاحب کہہ رہے تھے, غالباً نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی. تو کیا ہم افورڈ کر سکتے؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ برطانیہ کا جو ہاؤس آف کامن ہے اس کا جو اسپیکر ہے اس نے کوئی اپنے لیے گاڑی آرڈر کی ہو, یا برطانیہ کا جو لندن کا میئر ہے اس کے لیے کوئی گاڑی ہو, یا ادھر کے جو ACDC ہیں ان کے لیے کوئی گاڑی ہو. کوئی ایسی چیز وہاں پہ برطانیہ میں ہو جائے یا یورپ میں ہو جائے, کہیں پہ آپ کو کسی بھی ترقی یافتہ ممالک, آسودہ ممالک میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی. لیکن ہمارے ہاں جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ پھر آپ بے حسی کا عالم دیکھیں. اب یہ دیکھیں کہ جناب یہ جمہور کے نام پہ یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں, عوام کے نام پہ یہ لوگ حکومتیں کر رہے ہیں. ایک طرف عوام بجلی کے بلوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر رہی ہے, بھائی بھائی کو مار رہا ہے. گجرانوالہ سے بڑی افسوسناک خبر آئی. لیکن دوسری طرف جو حکومت کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ جن کو ہم اتنی زیادہ فری بجلی دیتے ہیں اس پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ وہ ختم کریں گے یا نہیں. اور دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے لیے گاڑیاں بھی لینی ہیں, گاڑیوں کے ٹائر بھی چینج کرانے ہیں, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. مطلب کیسے یہ ان کا ضمیر کیسے مانتا ہے کہ جناب اس دن مریم بی بی نے کہا تھا کہ ضمیر کے مطابق فیصلے نہ کریں جی, قانون کے مطابق فیصلے کریں. یہ بات بڑی زیادہ ہو رہی تھی, آگے پیچھے میڈیا میں بھی بڑی ڈسکس ہو رہی ہے, مختلف جگہوں پہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن ہم تو ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا مطلب ضمیر کے مطابق کچھ تو سوچیں, کچھ تو آپ کا ضمیر آپ کو کرتا ہوگا, ملامت کرتا ہوگا کہ کیسے یہ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ قوم جو بھوکی ننگی قوم ہے اس وقت, اور بالکل اس وقت ہماری حالت یہی, آپ جو مرضی کہہ لیں, اگر ہم قرضے معاف کروانے کے لیے دنیا پھر رہے ہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں, تو حالت ہماری یہی ہے. پر اینی دیکھتے ہیں جناب, یہ غور ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی اگلے مرحلے میں اس کے اوپر غور ہوگا کہ جی پیٹرول مفت دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. پر یقین کریں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, اس لیے کہ یہ جو اشرافیہ ہے یہاں پہ اور جو بیوروکریسی ہے وہ کبھی بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونے دے گی. اسی طرح ان کو فری بجلی ملتی رہے گی. اگر میں غلط ثابت ہوا تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوگی. اب حکومت کی تو بڑی بات ہم نے کر لی. حکومت کو آپ بھی کہتے رہتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, میں بھی تنقید کرتا ہوں, چاہے عمران خان کی حکومت ہو, چاہے بزدار کی حکومت ہو, محمود خان کی حکومت ہو, مریم بی بی کی حکومت ہو, چاہے علی مین صاحب کی حکومت ہو, چاہے شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو. ہم سب کا فیورٹ مشغلہ ہے کہ حکومت کے اوپر ہم چڑھائی کر کے رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے بس ساری چیزوں کی ذمہ دار حکومت ہی ہے. لیکن ایز اے قوم کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی تو ہیں. یہ سامنے آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں, میں صرف آپ کو خیبر پختونخوا کی جو ہے مثال دے رہا ہوں, لیکن یہ پورے ملک میں نے ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے ملک میں یہی صورتحال ہے. مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی, بلکہ اس دن محسن بھٹی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی جو فوڈ میں ملاوٹ کے حوالے سے پروگرامز وغیرہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے جو باتیں مجھے بتائیں تو میں حیران رہ گیا کہ جناب ادھر ہوتا کیا, اور پورے ملک میں یہی حالت ہے. اور اینڈ آف دا ڈے ہم سب جو کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پراؤڈ پاکستانی ہیں اور ہم بڑے زبردست مسلمان ہیں, ہم بڑے زبردست انسان ہیں, اس طرح کی ہم سب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور غیرت بھی گرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی مغرب
بڑے بےغیرت لوگ ہیں، ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں، ان کی یہ چیز ویسی ہوتی ہے. لیکن میں تھوڑی سی آپ کو غیرت کا، پاکستانیوں کی غیرت کا جو کرائٹیریا ہے شاید وہ ڈیفرنٹ ہے دنیا بھر سے. پر اینی وے میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ سامنے جو چارٹ ہے یہ اس میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے اندر دودھ کے سیمپلز کی چیکنگ ہوئی کہ دودھ کتنا پیور ہے یا پیور نہیں ہے. پشاور میں 224 سیمپلز چیک کیے کہ مختلف جگہوں سے دودھ کے کہ یہ خالص دودھ دیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی عوام کو. اب یہ جو 224 لوگ تھے ان کا تعلق کسی بھی حکومتی ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے، ان کا تعلق جناب کسی بھی حکومتی ادارے سے نہیں ہے، نہ یہ ایم این اے ہے نہ ایم پی اے. یہ میری اور آپ جیسی عام عوام ہے، ہمارے بھائی ہیں. یہ 224 بھائیوں کا جب انہوں نے چیک کیا تو اس میں سے صرف 13 ایسے سیمپلز تھے جو یہ نہیں کہ وہ بالکل خالص تھے، وہ پاس ہوئے کہ یہ اس قابل ہیں کہ انسان اس کو پی سکتے ہیں. 211 جو ہے وہ فیلڈ ہوئے، یعنی 94% وہاں پہ جعلی دودھ یا ملاوٹ شدہ دودھ تھا. مردان میں 73 سیمپلز کو چیک کیا گیا اور اس میں سے 9 جو ہیں سیمپلز ٹھیک تھے، باقی 64 جو ہیں اس میں ملاوٹ تھی. کوہاٹ میں 17 کو چیک کیا گیا، صرف 2 پاس ہوئے، 15 ملاوٹ. بنو میں 40 کو چیک کیا گیا، 40 جہاں پہ عوام ابھی اتنی بڑی تعداد میں نکلی تھی. ہم نے امن مارچ بھی کیا اور ہم بنو کی عوام کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو 40 سیمپل چیک کیے وہاں پہ اس میں سے ایک بھی سیمپل پاس نہیں ہوگا. سب میں 100% ملاوٹ تھی. ڈی آئی خان علی امین صاحب کا علاقہ، اس میں 30 سیمپلز چیک کیے، 30 کے 30 جناب اس میں ملاوٹ تھی. سب میں جو ہے وہ ملاوٹ تھی. مالاکنڈ میں 100 چیک کیے، 100 میں سے صرف 3 پاس ہوئے، 97 میں ملاوٹ تھی. ہزارہ میں 99 چیک کیے، اس میں سے صرف 15 پاس ہوئے، 84 میں ملاوٹ تھی. ٹوٹل جو ہے 583 سیمپلز کو چیک کیا گیا صوبے بھر کے اندر اور 583 میں سے 541 میں ملاوٹ تھی. صرف 42 ایسے تھے 42 جن جو پاس ہوئے. تو اوور آل جو صوبے بھر کی ایوریج ہے کہ وہ تقریباً 93% جو دودھ وہاں پہ لوگ کنزیوم کر رہے ہیں وہ یا تو جعلی ہے یا ملاوٹ شدہ ہے یا مضر صحت ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. یہ ایک میں نے آپ کو اگزامپل دی. اگر یہی چیز اگر آپ پنجاب میں چیک کریں گے تو یہ پنجاب میں 92 کے بجائے 95% ہوگا. اسی طرح بلوچستان میں چیک کریں گے تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ وہ دوسرے صوبے سے پیچھے نہیں ہوں گے. سندھ میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی پیچھے نہیں ہوں گے. تو اب ہم حکومتوں کو تو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کس کا کردار ہے؟ عام پاکستانی ہے نا جو ملاوٹ کر کے چیزیں بیچتے ہیں. ہر جگہ پہ آپ کو ملاوٹ والے کھانے، ملاوٹ والے مسالے، سگریٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب کوئی چیز بھی اصلی نہیں ملتی یہاں پہ. تو چاہے کوئی حرام چیز ہو چاہے کوئی حلال چیز ہو، کچھ بھی یہاں پہ اصلی نہیں ملتا. دوسری طرف آپ مغرب میں چلے جائیں جن کو ہم کہتے ہیں جی وہ بڑے بےغیرت لوگ ہیں، ان کے تو یہی نہیں ہے، ان کی تو فیملی ویلیوز نہیں ہے. مغرب رو رہا ہے، یہاں پہ دانشور بتاتے ہیں جی وہاں پہ بڑا ڈپریشن ہے. یہ سب بکواس اور جھوٹی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آسودگی ہے وہاں پہ، لوگوں کو ذہنی سکون بھی ہے. یہاں سے کم لوگ وہاں پہ بیمار ہیں. باقی مسائل ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کم از کم یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ بیمار ہو تو پتہ چلے گا جی نقلی ٹیکہ لگ جائے گا. اب اسی طرح اگر آپ ادویات چیک کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو اسی طرح کی سیمپلز ملیں گے. یہاں پہ تو آپ نے پیراسیٹامول کی گولی لینی ہو تو گھر سے ہم بچے کو بھیجتے ہیں کہ یار وہ فلانی دکان سے لینا، وہاں سے اصلی ملے گی، کیونکہ پتہ ہے راستے میں جو 3 دکانیں آتی ہیں ہو سکتا ہے وہاں سے اصلی گولی نہ ملے. تو یہ ہماری حالت ہے پورے ملک کی. تو ہم گورنمنٹ کو کہتے رہتے ہیں برا بھلا، تو ہم سب نے بھی دیکھنا ہے اپنی ہماری جو قومی غیرت ہے اس کا ٹیسٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں، ہم ملاوٹ نہ کریں، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہم سگنل کے اوپر کھڑے ہوں، ہم لائن نہ توڑیں، بیسک ہمارے اندر مینرز ہوں. اگر ہم پبلک ٹوائلٹ یوز کریں تو پبلک ٹوائلٹ صاف ہو، باہر ہم گندگی نہ پھینکیں. آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کر لیں، پشاور سے آپ لاہور تک چلے جائیں، راستے میں کسی جگہ پہ بھی آپ کو ایک شاپنگ بیگ اور گند پڑا ہوا نظر نہ آئے تو میں آپ کا مجرم. جہاں پہ آبادی نہیں ہوگی وہاں پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ گند پڑا ہوا نظر آئے گا پوری جی ٹی روڈ کے اوپر. تو جدھر بھی آبادی ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں گند پڑا ہوا نظر آتا ہے. تو ایز اے قوم کچھ کام ہم نے بھی کرنے، کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں. ہاں حکومت کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن ایز اے قوم اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو تھوڑے سے اپنے ایٹیچیوڈ بھی ہمیں چینج کرنے پڑیں گے. اپنی جو ہماری ورکنگ جسے کہہ سکتے ہیں ایتھکس ہیں
ان میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اس میں تھوڑی سی بہتری لانے کی ضرورت ہے. بہانے، جھوٹ، کام نہیں کرنا، کام چوری، کسی کو ٹائم دے کے ٹائم پہ نہیں آنا، وہ فوتگی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ عجیب قسم کے بہانے جو کبھی بھی آپ کو مغرب میں مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف جو ہے پاکستانی مصروف ہیں، باقی کسی بھی مہذب معاشرے میں یا کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے میں وہاں پہ لوگوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سارے مسئلے ہی یہاں پہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بس وہ بہانے ہم بناتے رہتے ہیں اور ہر 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد ایک نیا بیانیہ ہمیں مل جاتا ہے، کبھی آئی پی پی والا، کبھی اور والا. یہ کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ آئی پی پی کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں، حکمرانی ہو، حکمران اشرافیہ کے رویے ہوں، یہ اس دن چینج ہوں گے جس دن اس ملک میں ٹیسٹ ہوگا اور یہاں پہ 99% دودھ جو ہے وہ اصلی نکلے گا. اس دن ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے بہترین حکمرانوں کو چنیں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. تو یہ اگر ہم نے شروع کر دی ہے بہتری کی طرف سفر کا آغاز کرنا ہے، تو وہ سفر کا آغاز ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے رویے سے شروع کرنا ہے، اپنے کام سے شروع کرنا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.